नाज़रीन गिरामी, रफ़त नूर की जानिब से आदाब अर्ज़। नाज़रीन, जैसा कि आप बखूबी वाकिफ़ हैं, हर हफ्ते आप हमारी अदबी नशरियात उम्मीद टेलीविज़न की जानिब से प्रोग्राम गुलिस्तान अदब देखते हैं। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि हम इस प्रोग्राम में आपके शहर के जानी पहचानी अदबी शख्सियात को आपसे मुतारिफ़ करा सकें और आपके तवज्जुह से दूसरे नाज़रीन जो दूर दराज इलाक़ों में आबाद हैं वो भी इस प्रोग्राम से लुत्फ़ अंदोज़ हों। नाज़रीन, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज के इस प्रोग्राम में हमारे दरमियान इस वक्त हमारे स्टूडियो में जनाब इजमाल नकवी मुंतज़िर साहब तशरीफ़ फरमा हैं। हम आपकी जानिब से खुश आमदीद कहते हैं मौलाना इजमाल मुंतज़िर नकवी साहब को। इजमाल साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए इस प्रोग्राम में। अलैकुम अस्सलाम। दावत कबूल फरमाई। शुक्रिया। अलैकुम अस्सलाम। बहुत मैं भी मशकूर हूँ, ख़ास तौर पे गुलिस्तान अदब का और आपके इस इदारे का जिन्होंने हमें ये मौका फ़राहम किया और आज हम आपके दरमियान यहाँ क़ारीन के सामने मौजूद हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। शुक्रिया। इजमाल साहब, बात यह है कि नाज़रीन को आम तौर पे ये शिकायत रहती है, ये गिला रहता है कि जब हम यहाँ अदबी महफ़िलों में शिरकत करते हैं तो अक्सर व बेशतर हम पूरा कलाम नहीं सुन पाते, या वक्त की वजह से उस प्रोग्राम में हम अगर ताख़ीर से पहुँचे या शौराए कराम जल्दी चले गए तो हम उससे महरूम रह जाते हैं। गुलिस्तान अदब के इस प्रोग्राम में हमने ये पूरी कोशिश की है कि नाज़रीन की और सामीन की कम अज़ कम काफ़ी हद तक ये शिकायत दूर हो जाए। तो आज इस प्रोग्राम में आप हमारे मेहमान इजमाल नकवी मुंतज़िर साहब से, जो आपकी शहर की जानी पहचानी मशहूर मारूफ शख्सियत है, आपने सैकड़ों बार इन्हें 40 बरस के दौरान मुख्तलिफ़ मशायरों में महफ़िल में बहुत शौक़ से समाअत फरमाया है। नाज़रीन, इजमाल साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। अदबी हलक़ों में, मजहबी हलक़ों में, समाजी हलक़ों में इजमाल नकवी साहब की ज़ात जानी पहचानी और मशहूर मारूफ शख्सियत की हामिल है। आज हम इस प्रोग्राम में इजमाल साहब से कुछ निजी छोटे हल्के फुल्के सवालात और उसके बाद इजमाल साहब का कलाम आप समाअत फरमा सकेंगे। इजमाल साहब, इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ ताकि नाज़रीन समझ सकें, उर्दू अदब के हवाले से आपका ये सफ़र कब से शुरू हुआ? हकीकत तो यह है कि बचपने ही से ये सिलसिला जारी और सारी रहा, चूँकि मेरे वालिद साहब को भी शेर व शायरी से लगाव था और ख़ास तौर पे मजहबी हम्द व नात व मनक़बत वग़ैरह जो है उससे उनको बहुत कुछ सरोकार था। उन्होंने मुझे वो सब कुछ सिखाया और महफ़िल में ख़ास तौर पे मिलादुन नबी वग़ैरह में मैंने 4-5 बरस की उम्र से बाकायदा तरन्नुम और लहन के साथ पढ़ना शुरू कर दिया था। उसके बाद स्कूल की ज़िंदगी में समझ लें आप, उर्दू से मुझे इतना लगाव रहा कि मैंने उर्दू के जो पुराने शुआरा हैं उनको पढ़ा और बतौर ख़ास चूँकि मरसिया निगारी के ज़ौक़ में भी और उनको पढ़ने में भी मुझे काफ़ी हो रहा, तो जो मरसिया लिखने वाले हैं उनको भी मैंने पढ़ा। और हमारे ज़माने में ये बात 60s की है तकरीबन कि कुछ मरसिए के बंद हमारी अदबी किताबों में कोर्स में भी शामिल रहे हैं। तो एक कैफियत ऐसी हम पर आई कि हमने सोचा कि हम भी कुछ आगे बढ़ के इसमें शिरकत करें और तबा आजमाई हो। और मैंने जो मेरी किताब एक आ गई है बिल्कुल मजहबी तौर पर, मवद्दत फिल क़ुरबा उसका नाम है, और दूसरी किताब जो है जमालियात सिर्र हयात, जो अब इंशाअल्लाह अभी प्रोसेस में है, उसके अंदर हम्द नात मनक़बत के साथ साथ मेरी गज़लियात और नज़में वग़ैरह हैं मौजूदा सूरत हाल में। तो ये समझ लें आप कि मैं 8वीं क्लास में था और इट वाज 1965। हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल नागाबाद नंबर 2 में एक हमारे हेड मास्टर साहब थे, उनका नाम था सरदार मोहम्मद, और वो जा रहे थे रिटायर होकर। तो वहाँ पर एक अलविदाई नज़म मैंने कही और उसका पहला मिसरा था, स्कूल के सरदार जुदा होते हैं हमसे। तो इसमें दो मानी बात थी कि नाम भी उनका सरदार था और स्कूल के हेड मास्टर साहब भी थे वो। तो उसको बहुत सराहा गया और मेरे जो असातिज़ा थे, हाशमी साहब बतौर ख़ास, अख्तर साहब और क़मर ज़ैदी साहब, इन लोगों ने मुझे बहुत मेरी हिम्मत बढ़ाई। फिर उसके बाद मैंने कुछ मजहबी तौर पर
قصیدہ نگاری میں تب آزمائی کی. نسیم امروی صاحب ہمارے دور کے بڑے شاعروں میں سے تھے, ان کے پاس بھی میرا بیٹھنا رہا. تو اس طرح سے یہ سلسلہ چل نکلا, اور ہوتے ہوتے 1972 میں جب یہاں آیا تو بھائی جو ہیں میرے, جو اب اس وقت ٹورانٹو میں ہیں, منور شارب نقوی, ان کو بھی بہت اس سے لگاؤ ہے, اور ان کی بھی کافی غزلیں, نظمیں اور منقبتیں موجود ہیں. اب اس وقت وہ بستر علالت پر ہیں, خدا ان کو صحت دے. تو وہ یہاں مجھ سے پہلے سے موجود تھے. اور بہت ہی نجی نشستوں میں, اگر آپ کو اس وقت یاد ہو, ایک صاحب تھے مظفر لائبریرین مگل کے, اور الوی صاحب کے یہاں کچھ نشستیں ہوتی تھیں, تو اس میں ہم نے شروع میں 70s میں وہاں شرکت کی اور لوگوں کو ہم نے سنا. پھر ڈاکٹر ذکی مرحوم سے ملاقات ہوئی, اور چونکہ ہمارا ذوق مسلسل خطابت کی وجہ سے اور دینی رجحان کی وجہ سے مذہبی زیادہ رہا, تو ہمیں اطمینان قلب نہیں ملا وہاں پر. لیکن بہرحال نشستوں میں لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ہمارا رجحان کیا ہے, تو گفتگو بھی اسی طرح سے رہی, ادبیات میں بھی اسی طرح سے رہی. لیکن ادب کو ہم نے کبھی صرف اس لیے کہ صرف دینی رجحان ہی جو ہے, یعنی ادب کا بھی بہت بڑا احسان ہے اس دین کو فروغ کرنے میں, اور دین کا بھی بڑا احسان ہے اس ادب کو فروغ پانے میں. دونوں صورتیں چولی دامن کے ساتھ چل رہی ہیں اور چلتی رہیں گی. تو اس طرح سے آہستہ آہستہ ہم بزم ادب تک پہنچے, جس میں رفعت نور صاحب, آپ کو خود ہی اندازہ ہے, آپ سامنے میرے بیٹھے ہیں, اور ہمارے شفیق الوی صاحب اور ڈاکٹر ذکی صاحب, اس زمانے میں پی اے کیو کے حسنی صاحب کرتا دھرتا تھے. تو ان سب نے مل کر اس طرح سے پروگرام آرگنائز کیے. میں سمجھتا ہوں 70s 80s 90s کا جو دور تھا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب وہ بالکل مفقود ہو گیا مونٹریال کے لیے. لیکن آپ لوگوں نے بطور خاص اس ادارے والوں نے جس گلستان ادب کو شروع کیا ہے, اور ہم جو دیکھ رہے ہیں اس کی کیفیت, تو اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ پھر وہ ادب کو تقویت پہنچے گی, اور اردو ادب جو ہے وہ پھر اسی نہج پہ چل نکلے گا جو 70s 80s 90s میں ہم دیکھتے رہے ہیں. شکریہ اجمال صاحب, آپ نے اس سوال میں بہت تاریخ اور حقائق ناظرین سے شیئر کیے ہیں. سب سے زیادہ مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ اکثر ہمارے مہمان اس پروگرام میں ہمیں آ کے اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ ادب کا تعلق گھریلو ماحول سے اور حلقہ احباب سے ہوتا ہے. آپ کی گفتگو میں بھی یہی چیز سامنے آئی ہے, اور کہ والد صاحب کے ساتھ اپنے ان محافل میں شرکت فرمائی اور لحن اور ترنم کے ساتھ پڑھا اور شرکت کی. ایک اچھا آغاز تھا. جہاں تک مرثی گوئی کا تعلق ہے, خالصاً وہ ایک بہت ہی مشکل صنف ہے اردو ادب میں, اور مستند ہے. اردو ادب کے علاوہ دنیا کی کسی زبان میں مرثیہ جیسی صنف کی کوئی چیز میری نظر سے نہیں گزری, اور مجھے یقین ہے کہ ناظرین بھی اس سے متفق ہوں گے, اور آپ بھی اس بات سے متفق ہوں گے. یہ اردو زبان کا کمال ہے کہ اس نے اپنے دامن میں وہ پھول سمیٹ رکھے ہیں کہ گلستان ادب نظر آتا ہے. حقیقت یہی ہے کہ پرانے مرثیہ نگاروں کو دیکھتے ہوئے اگر ہم اپنے ایرا میں بھی دیکھیں کہ اتنا بڑا شاعر جس کو جوش ملی آبادی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, لیکن اس شخص نے بھی اپنی تمام تر شاعری کے ساتھ جو کچھ بھی نظمیں, غزلیں, ہر طریقے سے آپ دیکھیں ادب کا جو احسان ہے ان کا ادب کے اوپر, اور بطور خاص یہ جو اردو انسائکلوپیڈیا لکھی گئی ہے اس میں بھی نسیم امروی اور جوش ملی آبادی دونوں کا بڑا دخل عمل ہے. تو لیکن اس سب کو جو آپ نے بات کہی مرثیہ نگاری کی, اس سب کے ساتھ ہمارے ایرا کے یعنی ہمارے ایرا میں, ہمارے زمانے میں, ہمارے دور میں جو صاحب نے جو مراسیق ہے اور اس کا کچھ طرز پرانے طرز سے جدید اس میں رکھا, اور حسین اور انقلاب کے نام سے انہوں نے جو مرثیہ کہا, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دور کا ایک بہت بڑا بیان ثبوت ہے کہ مرثیہ نگاری کو بھی اردو ادب میں بہت بڑا یعنی داخل ہے, بلکہ احسان ہے مرثیہ نگاری کا اردو ادب میں کہ اردو ادب کو اس لحاظ سے فروغ پہنچا کہ رزم اور بزم دونوں کی کیفیت کو شعر میں ڈھال کر میں سمجھتا ہوں کسی ادب نے نہیں پیش کیا جو اردو ادب نے پیش کیا. شکریہ اجمال صاحب. اب ایک سوال میرا ذرا سا یہ ہے, مونٹریال کے ادبی حوالوں سے آغاز کا آپ نے ذکر کیا ہے, تقریباً 40 برس کی بات ہے, بے شمار مشاعرے یہاں پر ہوئے ہیں, بے شمار نشستوں میں آپ نے شرکت فرمائی ہے, کچھ ایسے بھی رہے جس میں آپ شریک نہ ہو سکے.
اس سلسلے میں کیا آپ ناظرین سے یہ شیئر کرنا مناسب سمجھیں گے کہ کون سی ایسی محفلیں تھیں مانٹیال کی جن کی ایک اہمیت ہے جس کو ہم تاریخی محافل کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جس زمانے میں پی اے کیو میں حسنی صاحب کا ایک بڑا کردار تھا، انہوں نے سہ روزہ اردو کا ایک پروگرام یہاں رکھا تھا، اور اس کے اندر ہندوستان اور پاکستان کے بڑے بڑے شعراء اور ادبا آئے. رئیس صاحب بھی تھے، جگناتھ آزاد بھی تھے، اور آپ کے پیرزادہ قاسم وغیرہ جو اس وقت یونیورسٹی میں بڑا رول ادا کر رہے ہیں کراچی یونیورسٹی میں. یہ ایک بہت بڑا سہ روزہ پروگرام تھا، اور وہ پروگرام یوں سمجھ لیں آپ، چونکہ ہماری نوجوانی کا عالم تھا اور وقت ہم اس میں زیادہ ڈیوٹ کر سکتے تھے، تو ہم کو بہت پسند آیا. اور پھر انہوں نے اردو شعر کا بھی انتظام کیا حسنی صاحب نے. اس کے بعد ہمارا رجحان جب بزم ادب کی طرف ہوا، اور رفعت نور اور علوی صاحب نے ہم کو اس طرح متوجہ کیا، اور کنکوڈیا میں مسلسل پروگرام ہوتے رہے. تو آپ نے جو پروگرام غالب کے سلسلے میں کیا، جی جی، اور بہت کامیاب آپ کا وہ پروگرام تھا. اس کے اندر بھی ہم کو یہ احساس ہوا کہ مونٹریال کے اندر اگرچہ کوانٹٹی زیادہ نہیں ہے، جی جی جی، یعنی اردو میں کہوں کہ عدد تعداد زیادہ نہیں ہے، جی ہاں، لیکن کوالٹی ہے، بہتر، اور بہت بہتر کوالٹی ہے. اور ابھی بھی لوگوں کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے کہ اگر صحیح طور پر اس کو کام میں لایا جائے تو وہ، جیسے آپ نے دیکھا کہ آلموسٹ 30-35 برس کے بعد پھر سے ایک مرتبہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس گلستان ادب میں ہم وہ ساری چیزیں دیکھ لیں گے جو ہم بالکل ایسا لگتا تھا کہ کتاب بند ہو گئی اور ہم آہستہ آہستہ چھوڑ رہے ہیں اس کو. لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ ادارے گلستان ادب والوں نے پھر سے یہ ادعا کر لیا ہے کہ کچھ بھی ہو ہم اس کو آگے بڑھائیں گے. اور ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اردو ادب کے حوالے سے اور پاکستان کی اردو نیشنل زبان ہونے کے حوالے سے ہم لوگ اپنی شناخت کو نہیں بھولے، اور ہم کوشش کریں گے کہ دنیا اس بات کو سمجھ لے کہ ہم اب بھی وہ سب کچھ اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں، اگرچہ ہم نے ہجرت کی اور ہم نے اپنا گھر مونٹریال کو بنا لیا ہے. اجمال صاحب، آپ نے یہاں جس چیز کی نشاندہی کی ہے، بڑے بڑے محفلوں کا ذکر کیا ہے، اس سلسلے میں جو مونٹریال کے اخبارات ہیں، اردو اخبارات میں، یہ آپ کے سامنے پرچہ رکھا ہے امید نیوز. یہ ہفتے میں ایک مرتبہ شائع ہوتا ہے، یہ ضمیر صاحب شائع کرتے ہیں، بڑا مستند اور معروف پرچہ ہے آج کل. اور یہ جو دوسری جو کوشش ہے گلستان ادب امید ٹیلی ویژن کی، اس کے بھی بانی اور سربراہ ضمیر عاجز صاحب ہیں. ضمیر عاجز صاحب کو اس زبان سے، اپنے قوم سے، اپنے ملک سے، اپنی کمیونٹی سے بے پناہ لگاؤ ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ غیر تجارتی بنیادوں پہ اس پروگرام کو چلانے میں ضمیر صاحب کا جو حوصلہ ہے وہ عقابی حوصلہ ہے. اس سلسلے میں جو اخبار ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ اخبارات کیا رول پلے کر رہے ہیں؟ دیکھیے ظاہر ہے کہ ابھی 3 مہینے سے تو میں یہاں موجود نہیں تھا، پاکستان میں تھا، اور الحمدللہ عمرے کے لیے گیا تو، لیکن مجھے یہ خبریں سب ملتی رہیں کہ امید جو ہے وہ امید افزا ہے. واہ، بہت خوب. سمجھے آپ؟ تو ظاہر ہے کہ یہ نام ایسا تجویز کیا کہ اس سے بہتر کوئی نام نہیں ہو سکتا، میں سمجھتا ہوں، شمارے کا اور اخبار کا. وہ ایک شعر ہے کہ جب کوئی ناؤ ڈگمگاتی ہے صرف امید کام آتی ہے. تو یہ پرانے زمانے کی نظموں کا شعر ہے، صرف امید کام آتی، صرف امید کام آتی ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی اخبار ہیں، اور ظاہر ہے وہ اپنا کام ادا کر رہے ہیں، اور ان کا بھی ایک رول ہے، چاہے وہ انگریزی کے ہوں چاہے وہ اردو کے ہوں، جو پاکستانی قومیت کے حوالے سے نکل رہے ہیں. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ مزید 4 چاند لگانے والی بات ہے. اردو پڑھنے والے، شوق رکھنے والے، سمجھنے والے، خبروں کو محسوس کرنے والے، اور ہر موجودہ صورتحال سے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کرنے والے، میں سمجھتا ہوں اس سے استفادہ کریں گے، اور امید اخبار جو ہے وہ آپ کا کامیاب ہوگا. اور ظاہر ہے کہ عاجز، کیا نام بتایا آپ نے؟ ضمیر عاجز صاحب. خوب عاجز نام انہوں نے رکھا اپنا. بھائی کیا بات ہے کہ ساری دنیا کو انہوں نے عاجز کیا اپنے اس کارنامے سے. کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ صلاحیتیں کسی میں اس طرح سے چھپی ہوں اور اجاگر ہو جائیں. حقیقت یہ ہے کہ صلاحیتیں چھپی ہوتی ہیں، جب وہ اجاگر ہوتی ہیں، جب شخصیت کا، پرسنالٹی کا اندازہ ہوتا ہے. تو مجھے پوری امید ہے
کہ بھرپور امید کے ساتھ امید جو ہے وہ آگے بڑھتا رہے گا اخبار، اور وہ گلستان ادب کو بھی فروغ دیتے رہیں گے. اسی طرح سے آپ کے یہاں ادارے میں لوگ آتے رہیں گے. ابھی تو یہ آپ لوکل لوگوں کی بات کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ گھر کا شاعر جو ہے وہ بس کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے. لیکن وقت وہ آئے گا انشاءاللہ کہ آپ باہر سے بھی بلا سکیں گے، اور لوگوں کو اسی طریقے سے موقع دے سکیں گے کہ وہ باہر سے آنے والے شعراء جو ہیں وہ بھی اپنی تمام تر تب آزمائیوں کے ساتھ لوگوں کے سامنے، قارئین کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر سکیں. شکریہ. اجماع صاحب، جہاں تک آپ نے ایک یہ امید ظاہر کی ہے امید اخبار کے حوالے سے کہ باہر کے لوگ بھی آئیں گے، ہماری کوشش رہی ہے. پچھلے پروگراموں میں ہم نے اوٹوا سے ولی عالم شاہین صاحب کو بلایا تھا، وہ ہمارے اس پروگرام کے مہمان رہ چکے ہیں. ان کا پروگرام ریکارڈ ہوا اور وہ پروگرام آن ایئر آ چکا ہے، اور وہ لوگ دیکھ رہے ہیں. بڑی اس کی پذیر آئی ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم لوگوں کو بلائیں گے. جہاں تک امید اخبار کے بارے میں آپ کے خیالات کا آپ نے اظہار فرمایا ہے، حوصلہ افزا الفاظ، ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. اس سلسلے میں گلستان ادب کے بارے میں آپ سے عرض کر دوں، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے پروڈکشن مینیجر الیاس احمد چودھری صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ اس پروگرام کا ایک خوبصورت سا نام دیجیے، تو میں نے فوری طور پر مانٹیال کے مزاج کو دیکھتے ہوئے، مانٹیال میں بوٹینیکل گارڈن کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس پروگرام کے لیے نام تجویز کیا، گلستان ادب. گلستان ادب کا مقصد یہ تھا کہ ادب خواہ کسی زبان کا ہو، سندھی ہو، پنجابی ہو، اردو زبان کا ہو، بلوچی یا پشتو کا ہو، انگریزی یا فرانسیسی زبان کا ہو، اگر ہمارے پاس ایسے لکھنے والے، ایسے پڑھنے والے شائقین ہمارے پاس آنے میں خوشی محسوس کریں گے، تو گلستان ادب کے پروگرام میں آئندہ ناظرین ایسی تمام شخصیات سے بھی فیض حاصل کر سکیں گے. جہاں تک مانٹیال کے حوالے سے تعلق ہے دوسرے اخبارات کا، میرے پاس جتنے لوگوں کی رائے آتی ہے، ٹیلی فون آتے ہیں اور تبصرے ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، لوگوں کی رائے یہ ہے کہ امید جو ہے مانٹیال کی موجودہ اخبارات کی جو کمیونٹی قافلہ ہے اس میں اس وقت یہ تیزی سے قیادت کی جانب رواں دواں ہے. وجہ یہ ہے کہ امید اخبار کی فلسفی مقامی تخلیق کاروں پر مبنی ہے. کوشش کی جاتی ہے کہ اس میں آرٹیکلز، مقامی خبریں، پاکستان کی خبریں ایسی ہوں کہ جو کسی کی دل آزاری کا باعث نہ ہو، حقائق پر مبنی ہو. اور میں مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے خیالات میں ضمیر حاجی صاحب کا ذکر کیا ہے، اور یقینی طور پہ جو اساتذہ آج ہمارے درمیان اس وقت نہیں ہیں وہ ہماری ان کوششوں کو دیکھتے تو ضرور سراہتے ہیں. اب میں واپس آتا ہوں مانٹیال کی ادبی محفلوں کے حوالے سے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 1983 میں قصر گیلانی پہ ایک مشاعرہ ہوا اور آپ وہاں موجود تھے. ذکی صاحب نے سردی اور عشق